सांप रख जाता है चुपके से मेरे गुलदान में। और कल तलक प्यारा बहुत था लम्स बच्चों का जिसे, कल तलक प्यारा बहुत था लम्स बच्चों का जिसे, वो सिसकती बेल अब तक है खड़ी दालान में, वो सिसकती बेल अब तक है खड़ी दालान में। और ये शेर के आपकी नजर करता हूँ कि आप इसकी तह तक जाएंगे। काटता है जब किसी को दर्द तक होता नहीं, काटता है जब किसी को दर्द तक होता नहीं, सांप से ज्यादा है जहर आज के इंसान में। काटता है जब किसी को दर्द तक होता नहीं, सांप से ज्यादा है जहर आज के इंसान में। और साहब ने कहे हैं एक शेर की नजर कि वो मुझे कमतर समझता था, खुदा का शुक्र है। शहरों में आते ही नहीं थे, आप तो माशाल्लाह इन्होंने कर लिया है कि जो मुझे कमतर समझता था खुदा का शुक्र है, जो मुझे कमतर समझता था खुदा का शुक्र है, वो कसीदे लिख रहा है आज मेरी शान में। जो मुझे कमतर समझता था खुदा का शुक्र है, वो कसीदे लिख रहा है आज मेरी शान में। और वो बज़ाहिर फूल खुशबूदार देता है मगर सांप रख देता है चुपके से मेरे गुलदान में। अब इजाज़त हो तो एक गज़ल और करना चाहता हूँ कि समझकर तुम जिन्हें किस्मत के मारे लूट लेते हो, समझकर तुम जिन्हें किस्मत के मारे लूट लेते हो, कई मासूम बच्चों के सहारे लूट लेते हो। और तड़पता चीखता है खौफ से तब झील का पानी, तड़पता चीखता है खौफ से तब झील का पानी, मुहाफिज बन के तुम जिस दम शिकारे लूट लेते हो। तड़पता चीखता है खौफ से तब झील का पानी, मुहाफिज बन के तुम जिस दम शिकारे लूट लेते हो। और भरोसा किस तरह तुझ पर करेंगे नाखुदा तुम तो, भरोसा किस तरह तुझ पर करे ए नाखुदा तुम तो, पहुंचते ही मुसाफिर को किनारे लूट लेते हो, पहुंचते ही मुसाफिर को किनारे लूट लेते हो। और भंवर में डूबने वालों से क्या मतलब तुम्हें तुम तो, भंवर में डूबने वालों से क्या मतलब तुम्हें तुम तो, खड़े होकर किनारों से नजारे लूट लेते हो। तड़पता चीखता है खौफ से सब झील का पानी, मुहाफिज बन के तुम जिस दम शिकारी लूट लेते हो। ये मोहब्बतें तो रहेंगी कायम और खुदा करे कि एक ताज़ा हवा और इस मुशायरे के हवाले से जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, हम अमन की फ़ज़ा कायम कर सकें अपने मुल्क में। जनाब परवेज़ मानूस साहब के मुरस्सा कलाम के बाद मेरी फहरिस्त में नामे नामी है जनाब ज़ाहिद मुख्तार साहब का। ज़ाहिद मुख्तार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मीडिया के हवाले से, अखबारों के हवाले से, रिसालों के हवाले से, दूरदर्शन के हवाले से आप उनको सुनते रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ उन्हीं के शहर में भी तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने कलाम से नवाजें। जनाब ज़ाहिद मुख्तार साहब कश्मीर की शायरी का एक नुमाइंदा फर्द, नुमाइंदा शायर, मेरी गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि अपने शायर का इस्तकबाल कीजिए ताकि मोहब्बत कायम हो। यूँ लग रहा है कि नकवी साहब अपने साथ ढेर सारी मोहब्बतें ले आए हैं और इनका हर जुमला यकीनन मोहब्बतों का तर्जुमा है कमाल से। एक दो तिश्ना लब मिसरे मेरे पास हैं, पहले वो उनके आपकी नजर करूंगा। आईने के पार उतर कर ख्वाबों में खो जाएंगे, आईने के पार उतर कर ख्वाबों में खो जाएंगे, आधी कहानी तुम दोहराओ आधी हम दोहराएंगे। आईने के पार उतर कर ख्वाबों में खो जाएंगे, आधी कहानी तुम दोहराओ आधी हम दोहराएंगे। और शबीब साहब ये देखिएगा कि तुमने बचा कर रखा होगा साया अपने हिस्से, तुमने बचा कर रखा होगा
اپنے حصے کا ہم دوبوں کے ساتھ چلے ہیں، اس پر میں چل جائیں گے۔ اور ایک اور تشنہ و مصرع آپ کی نظر، یہ ابھی ابھی ہوا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں تسبیح گن رہا ہوں بے ریاضت، میں تسبیح گن رہا ہوں بے ریاضت، بہت اترا رہی ہے یہ عبارت، بہت اترا رہی ہے یہ عبارت، میں تسبیح گن رہا ہوں بے ریاضت، میں سورج کی تپش کو چوم بیٹھا، میں سورج کی تپش کو چوم بیٹھا، تراوت لگ رہی ہے اب تمازت۔ اور یہ غزل آج میں آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ آؤ دو پل زندگی سے پیار کی باتیں کریں، آؤ دو پل زندگی سے پیار کی باتیں کریں، پھر کسی آنگن کسی دیوار کی باتیں کریں۔ نقوی صاحب بہت سنا ہوگا آپ نے خبروں میں کشمیر کے بارے میں، ایک شعر اس طرف لیے جا رہا ہوں آپ کو۔ ہم نے مانا دو طرف کی آگ ہے جل جائیں گے، ہم نے مانا دو طرف کی آگ ہے جل جائیں گے، پھر نہ کیوں تپتے ہوئے رخ سارے باتیں کریں۔ ہم صاحب آپ کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں۔ قلب میں گر حوصلہ ہے جا کے جہنم روک دو، قلب میں گر حوصلہ ہے جا کے جہنم روک دو، پھر کسی سرحد کسی تلوار کی باتیں کریں۔ رضا صاحب اللہ کرے کہ وہ آپ کو اپنے شفاعت کاملہ بخشے۔ چاند کے ٹکڑے تو چن لیں راکھ کے اس ڈھیر سے، چاند کے ٹکڑے تو چن لیں راکھ کے اس ڈھیر سے، پھر تصور میں کسی دلدار کی باتیں کریں۔ آخری شعر سب محبوں کی نظر۔ ایک صف میں ہم بھی دیکھیں قد تو سب کا ایک بار، ایک صف میں ہم بھی دیکھیں قد تو سب کا ایک بار، پھر کسی زاہد کسی مختار کی باتیں کریں۔ مختار صاحب کا اپنا ہی ایک منفرد انداز ہے۔ زاہد مختار صاحب ہمارے ہر دل عزیز شاعر، آئینے کے پار اتر کر خوابوں میں کھو جائیں گے، آدھی کہانی تم دہراؤ، آدھی کہانی آدھی ہم دہرائیں گے۔ زاہد مختار صاحب نے بہترین غزل پیش کی، خاص طور سے رخسار کی باتیں کریں۔ جب انہوں نے شعر پڑھا
تو مجھے میر انیس کا ایک شعر یاد آ گیا. میر انیس کو ہمیشہ لوگ مرثیہ نگار اور مرثیہ گو کی حیثیت سے جانتے ہیں, لیکن غزل جب انہوں نے کہی تھی, میر انیس کہتے ہیں, شعر سنیے کہ رکھ کے منہ سو گیا ان ناتشی رخساروں پر, رکھ کے منہ سو گیا ان آتشی رخساروں پر, دل کو تھا چین تو نیند آ گئی انگاروں پر, دل کو تھا چین تو نیند آ گئی انگاروں پر. یہ شاعری ہمارے زمانے میں رہی, ہمارے اساتذہ نے ہمیں دی ہے. بہت ہی خوبصورت اس چھوٹے سے مشاعرے میں ہم زاہد مختار صاحب کو سن رہے تھے, اور اب ان کے بعد جناب ڈاکٹر شفق سوپوری صاحب ہمارے بہت محترم شاعر ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. شفق صاحب آئیے. شفق صاحب دیجیے, میں یہاں آواز دے رہا ہوں, یہ موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں. عجیب و غریب ماحول ہے آج کے زمانے میں کہ لوگوں کے ہاتھ میں ایسا موبائل آ گیا ہے کہ روبرو جو ہوتا ہے اس سے باتیں نہیں کرتے, جو نہیں ہوتا اس سے باتیں کرتے. لیکن بہرحال شفق صاحب بہت ہمارے معتبر شاعر ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. یوں شب وصل کا مہتاب روانی یوں شب وصل کا مہتاب روانی میں تھا, جیسے تنکا کوئی بہتے ہوئے پانی میں تھا, جیسے یوں شب وصل کا مہتاب روانی میں تھا, جیسے تنکا کوئی بہتے ہوئے پانی میں تھا. لذت درد کے احساس کو دریافت کیا, لذت درد کے احساس کو دریافت کیا. کیا شعور غم دل عشق کے بانی میں تھا, کیا شعور غم دل عشق کے بانی میں تھا. لذت درد کے احساس کو دریافت کیا, کیا شعور غم دل عشق کے بانی میں تھا. صبر کر اے دل ویران کے اجڑنے کے لیے, صبر کر اے دل ویران کے اجڑنے کے لیے, ایک تو تنہا نہیں عالم فانی میں تھا, ایک تو تنہا نہیں عالم فانی میں تھا. کس جگہ میت امید ہوئی دفن نہ پوچھ, کس جگہ میت امید ہوئی دفن نہ پوچھ. میں تو مصروف کہیں مرثیہ خوانی میں تھا, میں تو مصروف کہیں مرثیہ خوانی میں تھا. تو نے جذبات سے تاثیر بڑھانی چاہیے, تو نے جذبات سے تاثیر بڑھانی چاہیے. بس یہی جھول شفق تیری کہانی میں تھا, بس یہی جھول شفق تیری کہانی میں تھا. اور یہ تازہ غزل کے کچھ اشعار کی اجازت ہو تو پیش کروں. یہ جو شاخ شجر کا سایہ ہے, یہ جو شاخ شجر کا سایہ ہے, اس نے مجھ کو بہت ڈرایا, اس نے مجھ کو بہت ڈرایا. یہ جو دھبا ہے میرے کمرے میں, یہ جو دھبا
بھٹکتی رہتی ہے یہ جو خوشبو بھٹکتی رہتی ہے اس نے پھولوں کا دل دکھایا ہے یہ جو خوشبو بھٹکتی رہتی ہے اس نے پھولوں کا دل دکھایا ہے. اور یہ شعر اللہ کے نام. میں تو مزدور عشق تھا یا رب میں تو مزدور عشق تھا یا رب مجھ کو کس کام پر لگایا ہے کس کام پر لگایا ہے ایک صدا نے سلا دیا مجھ کو ایک آواز نے جگایا ہے یہ جو خوشبو بھٹکتی رہتی ہے اس نے پھولوں کا دل دکھایا. بہت ہی پیاری غزل, بہت ہی انداز سے انہوں نے خاص طور سے محاورے کے ساتھ دل دکھانا بڑا خوبصورت انداز سے دل کو چھو دیا آپ نے دل دکھانے کے ساتھ ساتھ. اور خاص طور پر لذت درد کے احساس کو دریافت کیا. کیا شعور غم دل عشق کے پانی میں تھی. بہت ہی سلیقے کے ساتھ شعر کہنے والے شاعر جناب شفق سوپوری صاحب ہمیں اپنے کلام سے نواز رہے تھے اور عشق کے پانی کی باتیں کی. ہاں, شعور غم, یہ ایک ترتیب, بڑی خوبصورت ترتیبوں کے ساتھ آپ نے شعر کہے. بہت عمدہ شعر. کسی کا شعر یاد آیا کہ وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے, عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. تو یہ خوبصورت شاعری ہمارے اس عہد کی شاعری ہے. ان کے کلام کے بعد اب میں درخواست کروں گا محترم ڈاکٹر سید رضا صاحب سے. ڈاکٹر سید رضا صاحب کی طبیعت ناساز ہے. اس مشاعرے میں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اس مشاعرے کے بعد جب جائیں تو صحت مند ہو کے جائیں. تھوڑی سی بھی اگر صحت میں کہیں تھوڑی بہت لفظ ہے تو وہ دور ہو جائے. ان دعاؤں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. ڈاکٹر سید رضا صاحب آپ کے اپنے شاعر, محترم شاعر, میری گزارش ہے ہمیں اپنے کلام سے ڈاکٹر ناشد نقوی صاحب جو میرے خاص کرم فرما دوست ہیں اور جو حضرات سب ہیں, آپ کی محبتیں جو مجھے یہاں کھینچ رہی ہیں. اور میری صحت بہت خراب ہے اور میں انویسٹیگیشن کروا رہا تھا اس کو. ہمدم صاحب اور شکیل صاحب اور پرویز مانوس وغیرہ یہ سب فون کرتے رہے. تو بہرحال ہم نے سوچا ملاقات اور یکجائی کا ایک موقع ہے, آگے اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہے. میں ڈاکٹر ناشد نقوی صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان کا تعلق جو ہے امروہا کے بہت زبردست ایک عظیم خانوادے سے ہے. ان کے عقب میں ایک بڑا سلسلہ ہے علمی اور تخلیقی. حضرت شمیم امروہی جو فرزند کے علم کہلاتے ہیں اور ایک بڑا پورا خانوادہ جس کا فیض ابھی بھی چل رہا ہے. اور اس کی نمایاں فرد
خانوادہ اجتہاد کے جناب مرحوم مہدی نظمی سے ان کا تعلق رہا ہے، اور ہم نے ان کو ایک آدھ بار سنا بھی تھا غالب اکیڈمی دلی کے سیمینار میں، اور وہاں انہوں نے جو مسدس پڑھا بہت زبردست مسدس تھا، اور وہ نقش اب بھی ہے مجھ پر قائم۔ بہرحال اب انہوں نے اس مشاعرے کا آغاز اپنے کچھ حمدیہ اشعار سے کیا تھا، اس لیے میں پہلے کچھ نعتیہ اشعار اور اس کے بعد کچھ غزل کے شعر جناب ناصر صاحب اور دوسرے شعراء حضرات۔ دوستو سن لو جہاں توصیف پیغمبر نہیں، دوستو سن لو جہاں توصیف پیغمبر نہیں، لفظ ہے معنی نہیں، تمثال ہے پیکر نہیں، اور عالم امکان کیا لگتا محمد کے بغیر، عالم امکان کیا لگتا محمد کے بغیر، دشت ہے دریا نہیں، صحرا ہے بامودر